अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सऊद शाह। मैं रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ लाहौर से सिकरदू गया था और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना कंप्लीट और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जाने से पहले आपने अगर जाना है तो कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ रखना नहीं भूलना, कहाँ पे आपने स्टे करना है, रोड्स की सिचुएशन क्या है, कौन सा राउट आपने लेना है, कौन से होटल में रहना है, आपने अपने 7 से 8 दिन या जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपने शॉपिंग क्या करनी है, कौन सी चीज़ें आपने मिस नहीं करनी, कौन सी अट्रैक्शंस वहाँ पे बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जो कि आपने मिस नहीं करनी, और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने अपना वक्त, पैसा और मज़ा ख़राब नहीं करना। ये हमारा लाहौर से सिकरदू तक का राउट है। तकरीबन 1000 किलोमीटर का फैमिली रोड ट्रिप। मैप पर जहां आप देख सकते हैं कि रोड स्मूथ थी वहां नॉर्मल लाइन है, और जहां जहां रोड रफ, रिस्की या स्लो है, रोड ख़राब है, वहां रेड लाइन मार्क आप देख सकते हैं। सिकरदू बाई रोड निकलने से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। हमने मेडिसिन रखी, पेन किलर्स, फीवर, मोशन सिकनेस, स्टमक मेडिसिन और बैंडेज वगैरह, ये बहुत ज़रूरी हैं। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहाड़ों में जो धूप लगती है वो ठंड की वजह से आपको एहसास नहीं होता, लेकिन उससे आपकी स्किन बंद हो जाती है, आपके स्किन के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। हमने 19 लीटर पानी की एक बोतल भी अपने साथ रखी, क्योंकि हालांकि वहाँ का पानी बहुत साफ़ सुथरा अच्छा होता है, लेकिन चूंकि हम उसके यूज़ टू नहीं होते, इस वजह से गड़बड़ हो सकती है, तो हमने अपना पानी साथ लेके गए। गाड़ी के लिए जो बहुत सी चीज़ें, पंचर किट वगैरह, जैक वगैरह, ये तो होना चाहिए, लेकिन जो एयर पंप होता है वो आपने लाजमी रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पेट्रोल पंप होते हैं इवन वहाँ पे भी टायरों वाले नहीं होते, तो आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैश, ये जो रोड है इस पे ये कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट रिलायबल नहीं होती हैं, इसलिए फ्यूल, फूड, होटल और इमरजेंसी के लिए कैश ज़रूर रखें। अभी रात को तकरीबन 1 बज रहा है, गाड़ी रेडी है, सारा सामान सेट है और हम लाहौर से सिकरदू का सफ़र के लिए निकल रहे हैं। हमने प्लान ये बनाया है कि पहले दिन लाहौर से बाटाकुंडी तक जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे फ्रेश होकर सिकरदू के लिए निकलेंगे। रात को निकलने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा रश नहीं होता। अब हमारा सफ़र तकरीबन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। लाहौर से हज़ारा मोटरवे तक रोड काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल है। इस पर आप ड्राइव इजी होती है, लेकिन लॉन्ग राउट की वजह से ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह होते होते हम पहाड़ों की तरफ एंटर होना शुरू हो गए थे और यहाँ से सफ़र की फील बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर तरफ पहाड़ और ये चीज़ें नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई थी। ये हम बालाकोट आ गए हैं और यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। यहाँ मून रेस्टोरेंट था एक, लेकिन लाइट छोटा सा लिखा हुआ था, तो ये ओरिजिनल मून रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ का नाश्ता अच्छा है, हमने पिछले साल भी यहीं पे किया था। बालाकोट के बाद आपको पहाड़ों की प्रॉपर फील आना शुरू हो जाती है। कहीं कहीं रोड रफ होती है, इसलिए यहाँ स्पीड नॉर्मल रखें और अननेसेसरी ओवरटेकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। मौसम आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत होता जाता है। पहाड़ों के दरमियान से रोड गुजरती है और साइड पर पानी बह रहा होता है, जो कि पहाड़ों से गुजर के सड़क से होता हुआ नीचे दरिया में गिरता है। ये कवाई का एरिया है, यहाँ पे शोगरां है ऊपर, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा सफ़र सिकरदू का है, इसलिए हमने टू द पॉइंट आज हमने बाटाकुंडी पहुँचना है। यहाँ कागान से थोड़े पहले कुछ पैचेस रोड ख़राब हैं और आपने ज़रा गाड़ी ध्यान से यहाँ पे चलानी है। इस पॉइंट पर बंदा लाहौर की गर्मी, ट्रैफिक और रूटीन लाइफ का गम ऑलमोस्ट भूल जाता है और अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरती को एंजॉय करता है। आप लेफ़्ट साइड पे डैम का एरिया देख सकते हैं। ये टनल है, टनल से हम निकले हैं तो यहाँ पे एक डैम है जो कि एक नया डैम बना है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ से काखान और नारान साइड की खूबसूरती और ज़्यादा ओपन होने लगती है। जब आप नारान के करीब पहुँचें, आपने ये जो राइट साइड पे
آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے ناران کے بائی پاس سے گزر جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، اس سے بازار کے ٹریفک میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اندر بہت رش ہوتا ہے۔ ناران سے نکلتے وقت یہ خوبصورت ویو نظر آ رہے ہیں، یہاں بوٹنگ اور ٹورسٹ ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہاں رکنا نہیں تھا کیونکہ ہمارا سٹے آگے باٹک کنڈی میں ہے۔ یہ جگہ بہت پیسفل اور خوبصورت ہے، گرینری، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور فریش انوائرمنٹ۔ ہم نے تقریباً 11 بجے یہاں پہنچے، ہوٹل میں چیک ان کیا اور چند گھنٹے ہم نے یہاں پہ ریسٹ کیا کیونکہ کافی تھکے ہوئے تھے۔ باٹاکنڈی کا ویدر اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈا اور کافی پلیزنٹ تھا اور بارش کی وجہ سے فیل اور بھی بہت فریش ہو گئی تھی۔ شام کو ہم باہر نکلے، تھوڑا واک کیا، پھر انجوائے کیا، ڈنر کیا اور پھر اس میپ پہ ہم نے پلان کیا کہ نیکسٹ ڈے سکردو کا سفر کیسے کریں گے۔ رات کو بچے نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ہوٹل میں ہم نے ریسٹ کیا۔ ہم صبح تقریباً 10 بجے اٹھے، ریڈی ہوئے، چیک آؤٹ کیا اور 11 بجے سکردو کے لیے نکل پڑے۔ روڈ کی کنڈیشن مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ تھا کہ انشاءاللہ شام 7 بجے تک سکردو پہنچ جائیں گے۔ باٹاکنڈی سے آگے کا سفر بہت ہی سینیٹک اور بہت ہی چیلنجنگ بھی تھا، اس لیے یہاں سے ٹائم، سپیڈ اور بریکس ریئلسٹیکلی مینیج کرنا پڑتے ہیں۔ صبح باٹاکنڈی سے نکلتے ویوز بہت ہی فریش اور بیوٹیفل تھے، ہر جگہ پہ ایک بہت خوبصورتی، سبز پہاڑ، پانی، اور چونکہ صبح صبح کا وقت تھا بالکل فریش انوائرمنٹ اور اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت بنائی ہوئی یہ فضا ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا، بادل، پہاڑ، کلین روڈ، یہ وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں سفر تھکن کے بجائے ایک انجوائمنٹ لگتا ہے۔ یہاں مون ریسٹورنٹ پر رکے بریک فاسٹ کے لیے۔ ہمارے ایکسپیرینس میں اس راؤٹ پر مون ریسٹورنٹ کا فوڈ کافی اچھا تھا، اسپیشلی فیملی کے لیے یہ بہت اچھا سٹاپ ہے۔ یہاں رکے مون ریسٹورنٹ اوریجنل برانچز ناران بازار اور بیسر میں ہی ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں، آپ اس میں دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اب ہم لالو سر لیک کے ایریا میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ لیک بہت خوبصورت ہے، اگر آپ پہلے دفعہ جا رہے ہیں تو آپ یہاں ضرور رکیں، کچھ انجوائمنٹ کریں۔ ہم چونکہ یہاں پہلے بھی یہاں کئی دفعہ آ چکے ہیں، اس لیے لانگ سٹاپ نہیں کر سکتے اور سیدھا ہم نے آگے موو کرنا ہے۔ لولو سر لیک کے بعد کچھ جگہوں پر روڈ پیچز بہت خراب ہیں، کہیں روڈ سموتھ ہوتی ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے پانی آنے لگتا ہے، اچانک بروکن ٹوٹے ہوئے سڑک آپ کو ملتی ہے اور آپ کو کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی اوپر کبھی نیچے پانی میں سے سڑک میں سے خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہت دھیان کرنا ہے، آپ کو اسی قسم کے سارے روڈ ملیں گے۔ یہاں یہ جگہ کافی ہائٹ پر ہے، یہاں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر سڈنلی ڈراپ کر جاتا ہے۔ کہاں لاہور کی گرمی اور کہاں یہ ٹھنڈ آنیسٹلی یہاں آ کر بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ سائڈ پر برف بھی نظر آ رہی ہے اور ویوز یہاں وائڈ، ڈرامیٹک اور انفارگیٹیبل ہیں۔ اب ہم بابو سر ٹاپ سے نیچے اتر رہے ہیں اور یہ پارٹ خوبصورت بھی اور ڈینجرس بھی ہے بہت۔ یہاں گاڑی کو مینول اور لو گیئر میں آپ نے چلانا ہے کیونکہ یہاں اترائی بہت نیچے ہے، ایک دم سے آپ نیچے آتے ہیں تو بریک فیل ہونے کا اور ڈینجرس بھی یہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے گاڑی مینول چلانی ہے اور بہت آہستہ آہستہ آپ نے بہت دھیان سے آنا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، اب بابو سر جو ایکچول جو اس کا چوک ہے وہاں پہ آپ آ گئے ہیں۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ سلک روڈ یعنی کراکورم ہائی وے کا راؤٹ ہے اور آگے گلگت اور سکردو سائڈ کا سفر کنٹینیو ہوتا ہے۔ یہاں جو سب سے ضروری چیز آپ نے کرنی ہے، یہاں رکیں، یہاں آپ اپنی پکچرز بھی لیں، لیکن یہاں سے آپ نے ایس کوم کی سم ضرور لے لینی ہے کیونکہ اس سے آگے آپ کا جو یو فون، جیز یا کوئی اور نیٹ ورک ہے وہ نہیں کام کرے گا۔ آپ نے یہ جگہ یاد رکھ لینی ہے، یہاں سے آپ نے 500 روپے کی سم لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ایس کوم کی سم ہے تو اس میں بیلنس ڈلوا لینا ہے، 75 GB آپ کو ایک ہفتے کا
انٹرنیٹ مل جائے گا تو آپ کے لیے وہ کافی ہوگا، جو کہ آگے جا کے سکردو میں اور اس کے گرد نواح میں جتنی اٹریکشنز ہیں جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں پہ یہ سم آپ کا بہت ساتھ دے گی۔ دوستو اس پورے سفر کا سب سے چیلنج اور ڈینجرس ایریا ہمارے لیے تتا پانی والا پیچ تھا۔ یہاں جو پہاڑ ہیں وہ ڈرائی اور بالکل لوز ہیں اور لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت رسک ایریا ہے، اور روڈ بھی کافی جگہوں سے خراب تھی، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پھنس گئے تھے، اور کرین جو ہے وہ چونکہ تتا پانی تھوڑا سا پہلے سے ہی اس دفعہ یہ جگہ عموماً صاف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اتنی لینڈ سلائڈنگ ریسنٹلی ہوئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور یہ روڈ بند ہے، اور کرینز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ روڈ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پہ تقریباً ہم 40 سے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ رکے، اس کے بعد کرین نے بڑی مشکل سے کچھ ایک گاڑی کو، وہ بھی روڈ پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، وہ ایریا صاف کیا اور ون وے کر کے کچھ گاڑیوں کو نکالا، جس میں سے بھی ہم نے مینیج کیا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ اب سیدھا آپ جو دیکھ رہے ہیں روڈ جو ہے یہ گلگت اور ہنزا کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم یہاں سے رائٹ پر سکردو کے لیے ٹرن کر رہے ہیں۔ اس ٹرن کے بعد لینڈسکیپ پھر چینج ہو جاتا ہے۔ ڈرائی ماؤنٹین جو پہاڑ ہیں بالکل ڈرائی ہیں، اوپن ویلیز ہیں اور لانگ سائلنٹ روڈز ہیں، یہاں پہ آپ کو زیادہ ٹریفک نہیں ملے گی، یہ بہت ہی صاف ستھرا روڈ ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ کچھ پیچز ایسے ہیں جہاں پہ بڑی خطرناک لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے روڈ پہ آپ نے جانا ہے، آپ بہت پرسکون ہوں گے، لیکن آپ نے دھیان بھی بہت زیادہ دینا ہے۔ یہ لیں جی فائنلی ہم سکردو پہنچ گئے ہیں۔ سکردو پہنچتے ہی ہم نے بوٹل نیک ہوٹل میں سٹے کیا، جو کہ بہت ہی صاف ستھرا اور ایک اچھا ہوٹل تھا، اور جہاں ہمیں 6000 روپے میں پر نائٹ ہمیں روم ملا۔ چونکہ تھکاوٹ سفر کی کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے وہاں پہ ڈنر کیا اور اس کے بعد ہم نے آرام کیا، تاکہ ہم اپنے پلان کے حساب سے اگلے دن سے اپنی ڈیفرنٹ اٹریکشن پہ جا سکیں۔ آج ہمارا تیسرا دن تھا اور بہت ہی خوبصورت صبح کا اچھا موسم تھا، اور ہم آج منٹھوکا لیک کا پلان بنایا، اور منٹھوکا لیک کے لیے ہم اپنے ہوٹل سے نکلے۔ اس کا روڈ کافی صاف ستھرا تھا، تھوڑا سا نیرو تھا لیکن صاف ستھرا تھا، آپ آرام سے اپنی کسی بھی گاڑی میں یہاں جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹے ہم نے سکردو کا جو میوزیم ہے وہاں پہ کیا، اور یہاں پہ آپ کو 300 روپے پر ہیڈ ٹکٹ اس کی لینی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کو جو یہاں پہ گائیڈ ہوگا، آپ کو بہت سی یہاں پہ آپ کو چیزیں ملیں گی جو کہ پچھلے 700 سال سے لے کے جو ڈوگرا راج یا دوسرے حکمران جو یہاں پہ رہے ہیں ان کی ذاتی استعمال، ان کی پرنٹنگ، ان کی جنگی سامان، ان کی سوچ اور ان کی زندگی، ان کا کلچر کیسا تھا، سب کے اثرات آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ ان کے سکے کون سے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، وہ پہنتے کیا تھے، ساری چیزیں بہت ہی آپ کو ایک احساس ہوگا کہ اس وقت لوگ کیسے یہاں پہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے، جس میں آپ کو ایک جنگل سا ملے گا، جنگل کے ساتھ آپ کو ایک دریا ملے گا، اور آپ کو جو کہ یہاں سکردو کا ایک ایریا ہے جو کہ ایک ڈیزرٹ ہے، وہ بھی آپ کو اس کا بھی بہت خوبصورت ویو آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد ہم سیدھا منٹھوکا لیک کی طرف آگے چل پڑے۔ بہت ہی خوبصورت یہ روڈ تھی، اور دونوں طرف یہاں پہ پہاڑ تھے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کہیں پہ روڈ پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بیچ میں یہاں پہ آپ کو پیٹرول پمپ بھی نظر آئیں گے، اور یہاں پہ آپ کو کچھ آبادیاں بھی نظر آئیں گی، اور بہت سا کچھ ایریا آپ کو غیر آباد نظر آئے گا۔ آپ کو تھوڑا سا ڈر بھی لگے گا، لیکن چونکہ یہاں پہ کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ آگے جائیں گے۔ تو لو جی ہم یہاں پہ منٹھوکا لیک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خوبصورت جگہ ہے،
اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی آپ کی زندگی کا خوبصورت لمحہ ہے، اور آپ جتنی بھی مصیبتیں، پیچھے غم، ٹینشن، کیا ہو رہا ہوگا گھر میں، گرمی، یہ کام، آفس، سب کچھ آپ یہاں پہ بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان خوبصورت نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے اس کا ٹکٹ لیا جو کہ آپ کو 700 روپے میں پر ہیڈ ملے گا، اور آپ یہاں پہ انٹر ہو گئے، اور یہ رہا آپ کے سامنے منٹوکا واٹر فال۔ یہ بہت ہی خوبصورت واٹر فال ہے، اور یہاں بہت اونچائی سے پہاڑ سے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور آپ یہاں پہ بہت ہی انجوائے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت بنائی ہوئی جگہ پر۔ یہاں ہم نے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ گزارا۔ دوستو، جب ہم منٹوکا لیک جا رہے تھے تو سرفرنگا ڈیزرٹ رستے میں ہی آتا ہے، لیکن چونکہ دن کے وقت کافی گرمی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نہیں آ سکتے، یا نہیں آپ کو آنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارا پلان ہی یہی تھا کہ ہم پہلے منٹوکا لیک جائیں گے، اور واپسی پہ جب پچھلا ٹائم ہوگا، جب موسم اچھا ہوگا، تو ہم اس سرفرنگا ریگستان میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم انجوائے کریں گے۔ تو اس وقت 5 بجے کا ٹائم ہے، تو ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیراگلائڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا، اور یہ ہے سرفرنگا ڈیزرٹ۔ اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی کار ہے، اگر آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے اس اسپائڈر پہ تو آپ وہ کار بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور وہ اس پہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پہ اسپائڈر پہ اوپر چڑھنا ہے تو اس کی 12,000 پر ہیڈ فیس ہے۔ دوستو، چونکہ کیجول کافی ٹائٹ تھا، اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہم نے انجوائے کیا۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا، ہم یہاں پہ شگر میں رکے، اور یہاں پہ ہم نے اس ایریے کو انجوائے کیا۔ بہت ہی خوبصورت یہ سینری تھی، پانی، پہاڑ اور خوبصورت یہ سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی ایک خوبصورت احساس تھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی وائب آ رہی تھی۔ ہم نے کہا واہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ہم شگر کے اس ایریے کو سے آگے گئے، اور ہم نے آگے شگر فورٹ چلے گئے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر یہ فورٹ ہے، اور یہ بیسیکلی جو سرینا گروپ ہے، سرینا ہوٹل والوں نے یہ ان سے لیا ہوا ہے، اور اس فورٹ، اس قلعے میں ایکچولی 25 کمرے ہیں، جو کہ یہ سرینا ہوٹل والے رینٹ پہ بھی دیتے ہیں، جس سے 12,000 سے لے کے 70,000 تک اس کا پر نائٹ رینٹ ہے۔ اور اس میں اگر آپ اوپر والا روم لینا چاہتے ہیں جس میں راجہ رانی ایکچولی میں رہتے تھے، تو وہ تقریباً 70,000 کا روم ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 6 مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑے گی۔ اس کے بعد چونکہ شام کافی ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پلان میں تھا کہ ہم بلائنڈ لیک بھی چلیں، لیکن بلائنڈ لیک ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیسی جگہ ہوگی، کیسی روڈ ہوگی، تو ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ لیکن ہم نے چونکہ پلان میں کیا ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ ہم لازمی حاضری دیں گے، تو اسی لیے ہم شام بھی ہو گئی تھی، اور پھر بھی ہم بلائنڈ لیک کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگا، لیکن چونکہ ہم یہاں سے ایکسپیرینس کر چکے ہیں، تو ہم آپ کو بالکل بھی، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہاں پہ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے دن کے لیے پلان کیا، چونکہ ہم نے صبح دیوسائی جانا تھا، تو ہم نے پہلے سے ڈرائیور سے بات کی، اس کے پاس پجیرو TX گاڑی تھی، کرا کے 24,000 تک دیوسائی سے آگے بڑا پانی، کالا پانی اور سوشل لیک تک ہمیں اس نے لے کر جانا تھا۔ تو دوستو، صبح ہم نے اپنے ٹائم پہ اٹھے، ہم نے چونکہ ہمارے پاس کچن کی ایکسیس تھی، تو ہم نے خود اپنا ناشتہ بنایا، اور ہم نے خوبصورت ناشتہ کیا، اور ہماری اس وقت تک جیپ آ چکی تھی۔ ہم نے جیپ کے ساتھ کچھ پکچرز لی، اور ہم دیوسائی کے لیے اللہ کا نام لے کے چل پڑے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت ہی شروع میں صاف ستھری روڈ تھی، اور سب سے پہلے ہم نے
ستپارا لیک ہے، وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا۔ یہ پہلے ایک لیک ہوتی تھی اور بعد میں مشرف کے دور میں اس کو ایک ڈیم بنا دیا گیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے۔ یہ ستپارا کا ایریا آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک پاکستان کا بہت فیمس کوہ پیما ایک پہاڑ پہ کہیں چڑھا تھا کسی چوٹی پہ، اور چونکہ وہ ٹھنڈے موسم میں وہ ریکارڈ بنانا چاہ رہا تھا، وہ اور اس کا ایک دوسرا ساتھی جو کہ فارنر تھا، وہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ بھی ساتپارا تھا۔ تو یہ ساتپارا کا ایریا ہے، اور یہ وہی ساتپارا میں ایک ڈیم ہے۔ اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، پانی ہے، کھڈے ہیں اور اس طرح کے ایریا ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے رکے، ہم نے یہاں پہ پکچرز وغیرہ لیں، اور ان خوبصورت نظاروں کو ہم دیکھ کے خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو جہاں بھی ایک اٹریکشن پہ جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو انٹری کرانی پڑے گی، اور آپ کو 500 سے 800 فیس دینی پڑے گی، جو کہ یہاں پہ ہم نے اپنی انٹری کرائی، یہاں سے ہم نے اپنی سلپس لیں اور آگے ہم جانا شروع ہو گئے۔ یہاں سے بہت خراب روڈز تھیں، میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ یہاں پہ اپنے بالکل بھی رسک نہیں لینا، اور آپ نے اسی طرح کی کوئی ٹی ایکس یا ٹی زیڈ جیپ وغیرہ بک کرا لینی ہے، اور لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے سوشل لیک تک جانے اور واپس آنے کی ڈیل کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ہم فائنلی دیوسائی پہنچ گئے۔ اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے دیوسائی کو، اور یہ دنیا کا 5واں اونچا ترین میدان ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو بہت خوبصورت ہلکی ہلکی برف باری ہوتی بھی نظر آئے گی، آپ کو دھوپ بھی نظر آئے گی، اور آپ کو بہت خوبصورت لینڈسکیپ نظر آئے گا، جس میں پہاڑوں کی آپ کو برف ہی ایسے لگے گا جیسے ایک چادر بچھی ہوئی ہے، آپ کو ایک ٹھنڈ کا احساس بھی ہوگا، اور آپ بہت ہی انجوائے کریں گے۔ دیوسائی سے ہم آگے بڑھے، اور اسی طرح کی خراب روڈز تھیں، چڑھائیاں تھیں، اور بہت ٹوٹے پھوٹے کھڈے، پانی کٹا۔ شٹوم کا ایک ایریا، یہاں پہ ہم رکے اور یہاں پہ ہم نے کچھ پکچرز لیں، اور بہت ہی خوبصورت موسم تھا، یہاں پہ ہم نے تھوڑا انجوائے کیا۔ یہ ہمارے پلان میں نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک اچھا سٹاپ تھا، اچھی اٹریکشن تھی، تو یہاں پہ ہم رکے۔ یہاں پہ ایسے ہمیں کوئی اینیملز ملے جس کو ہمیں دیکھ کے حیران ہوئے، چونکہ اس کے بارے میں کم از کم نہ میں نے پہلے کبھی سنا تھا، نہ کبھی اس جانور کو میں نے کبھی دیکھا تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت جانور تھے۔ ان کو ہم نے دیکھا، یہ آپس میں کھیل رہے تھے، ہم ان کے پاس گئے، ہمیں منع کیا گیا کہ ان کو اپنے نزدیک نہیں جانا، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں یا آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے چونکہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی، اور ہم ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ہم نے تھوڑا کھیلا بھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپ تھا ہمارا بڑا پانی۔ بڑا پانی ایک خوبصورت جگہ، بہت زیادہ، یہ بھی ایک اچھی دیکھنے والی اٹریکشن ہے۔ بڑا پانی ایک خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کچھ چاول کھائے، اور یہاں پہ ایک بالکل انوکھا سا پانی کے اوپر سے ایک برج ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے یہاں سے آپ گزریں، سڑک بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ایک ایسا برج ہے جس سے لوگ گزرتے ہیں، اور یہ ایک چیلنج لے کر اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے رہے، اور ہم اور اوپر کو جاتے رہے۔ روڈ بہت ہی خراب تھی، لیکن ہم چونکہ ایک جیپ میں تھے، اور ہم اس روڈ کا اور ارد گرد کے جو خوبصورت نظارے تھے، سینری تھی، اس کو بہت ہی انجوائے کر رہے تھے۔ کہیں بارش ہوتی تھی اور کہیں پہ دھوپ نکل آتی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت قسم کا احساس تھا۔ یہ جی جو اگلی اٹریکشن جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، اس کو کہتے ہیں کالا پانی۔ یہ بڑا پانی کے بعد جو اگلی لوکیشن آتی ہے اسے کالا پانی کہتے ہیں۔
اور کالا پانی بہت ایک خوبصورت جگہ ہے جس کے اوپر سے آپ گزریں گے اور اس کو آپ دیکھیں گے، آپ کو دونوں طرف سڑک کے کالا پانی نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو کالا پانی اس لیے کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ پانی کالا ہے، بلکہ جو یہاں پہ یہ ریور ہے، جو دریا ہے، پانی ہے، اس کے اندر جو پتھر ہیں وہ کالے ہیں، اس لیے یہ پانی بھی کالا نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اس سے ہم آگے گئے، لو جی یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن آ گئی، اس سے کہتے ہیں سوشر لیک۔ سوشر لیک یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے، بہت ہی اوپر ہے، یہاں پہ آپ کو برف ملے گی۔ ادھر ہم نے جو کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے، ہم برف میں کھیل رہے تھے، اور یہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بہت ہی ایک اچھی سی اور بہت ہی ٹھنڈی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈے کپڑے لازمی ساتھ لے کر آنے ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ملے گی۔ سوشل لیک کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ کافی ہم دیر ہو گئی ہے، کیونکہ ہم سٹے بھی زیادہ کر رہے تھے۔ جو ہمارے ڈرائیور تھے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ جو ہے زیادہ سٹے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ذرا جلدی جانا ہوگا۔ چونکہ جب ہم واپس جانے لگے تو بارش ہوئی تھی کافی، اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تھا، اور رات بھی تھی، اس لیے ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہاں ہمیں بہت سپیڈ سے جانا ہوگا تاکہ ہم ٹائم سے نکل جائیں اور اس خطرے سے ہم بچ جائیں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ابھی آنے کو ایسا لگ رہا تھا کہ لینڈ سلائڈنگ ابھی شروع ہو جائے گی، جس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان خطرناک روڈ پہ نیچے اتر رہے ہیں، اور بہت سپیڈ میں ہم واپس سکردو کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ دیوسائی کا پلان کریں گے تو آپ کو دیوسائی اور سوشل لیک تک تقریباً 5 گھنٹے لگیں گے، اور واپسی پہ 4-4.5 گھنٹے آپ کو لگیں گے، چونکہ جاتے ہوئے آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ رکنا ہوتا ہے، اور واپسی پہ چونکہ آپ کو نہیں رکنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو لیکن وہاں پہ شام ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، روڈ، موسم اور اپنا ریسٹ اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس لوکیشن کا پلان کرنا ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی خوبصورت صبح ہے، ہمارا 5واں دن ہے سکردو میں۔ ہم نے یہاں خود ناشتہ بنایا ہے، اور بہت ہی مزیدار، مزہ آ گیا یہ ناشتہ کر کے، اور ہم فریش اٹھے خوب نیند کر کے، اور اس کے بعد جو کہ سکردو کی سب سے خوبصورت جگہ ہے شنگریلا، وہاں جائیں گے۔ اس کے بعد کچورا لیک جائیں گے، اور جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، میری پسندیدہ جگہ سکردو میں سے، وہ ہے سوک ویلی، وہاں بھی ہم نے جانا تھا۔ اور ہمارا یہ 5واں دن تھا، چونکہ ہماری گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خراب ہو گئی تھی، ضروری چیزیں ہم نے گاڑی میں رکھی اور گاڑی میں بیٹھے رہے، اور سروس اسٹیشن پہ چلے گئے، اس کو 300 روپے دیے کہ باہر سے ہمیں گاڑی دھو دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بہت ہی ایک نئی خوبصورت گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے اور ہمیں انجوائے کروا رہی ہے۔ سروس کے بعد ہم آگے چل پڑے، ہمارا پہلا سٹاپ تھا شنگریلا۔ شنگریلا میں ہم نے گاڑی پارک کی، اور یہاں پہ ہم پہنچے۔ یہاں پہ آپ رکیں گے، اور یہاں سے ہم نے 1000 پر ہیڈ کا ٹکٹ لیا، اور ہم جیسے ہی داخل ہوئے، یقین کریں ہمیں ایسا فیل ہوا کہ ہم کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ شنگریلا بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، اور اس میں پانی میں بوٹس چل رہی ہیں، گرینری ہے، یہاں پہ پھل ہیں، یہاں پہ ہر قسم کے فروٹس کے درخت ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، وادی ہے، خوبصورت ہوا، موسم، واو، بہت ہی خوبصورت جگہ۔ اور یہاں پہ ریزورٹس بھی ہیں، رومز بھی ملتے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ 10,000 سے لے کے 50,000 تک یہاں رومز ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں جو باہر سے آتے ہیں، فورنر آتے ہیں، یہاں پہ ساتھ میں ایئرپورٹ ہے، وہ بائی ایئر آتے ہیں، اور وہ شنگریلا میں ہی سٹے کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں پہ ہنی مون بنانے بھی یہیں پہ آتے ہیں۔ یہی ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کہ ہم نے شادی کی ہے تو ہم جائیں اور یہاں پہ ہم جا کے رہیں اور اس خوبصورت فضا کو انجوائے کریں۔ تو شنگریلا میں ہم کافی ٹائم رکے، یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پھول، پانی، بوٹس، پہاڑ،
ग्रीनरी और जितना अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ पे जब आते हैं, शंग्रीला देखते हैं, तो आप कहते हैं कि वाओ, मेरे पैसे पूरे हो गए। इसके बाद जब हम शंग्रीला से निकले तो अगला हमारा स्टॉप था कचूरा, अपर कचूरा। लेकिन यहाँ पे सिंगल रोड है और रोड इतनी भी ख़राब नहीं है, आप जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था कचूरा लेक में, हमने गाड़ी पार्किंग एरिया में, और यहाँ से कचूरा लेक के लिए आपको जाने के लिए बेसिकली अपर कचूरा का एरिया आपको काफ़ी नीचे पहाड़ से उतरना पड़ेगा, जो कि स्टेप्स बने हुए हैं, और आपको डिफरेंट जंगल टाइप टेरेन में से, जैसे आप ये जगह देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ लोग भी रह रहे हैं, गांव भी हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जब हमने देखा कि सामने लेक नज़र आ रही है, इसका व्यू देखते ही बहुत ही दिल से निकला, वाओ क्या जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह। आप ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर मैंने खुद बनाई है, ये ऐसा लगता है कि किसी नेशनल ज्योग्राफिकल या AI से ये पिक्चर बनी हुई है, लेकिन यकीन करें ये मैंने अपने मोबाइल से ही ये पिक्चर खींची है। इस लेक में हमने बोट बुक कराई और बोट के ज़रिए भी हम यहाँ पे फिरे और हमने खूब एंजॉय किया। और चूँकि देर हो रही थी, हमने चूँकि जो असल मेरी पसंदीदा जगह थी सॉक वैली, वहाँ हमने जाना था, लेकिन यहाँ में कहा गया था कि वहाँ सिर्फ आप जीप पे जा सकते हैं, दूसरी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती। तो लेकिन चूँकि हमने हिम्मत करनी थी, गाड़ी अच्छी थी हमारे पास, तो हमने कहा हम तो अपनी ही गाड़ी पे जाएंगे, और हम सॉक वैली के लिए निकल पड़े। और रास्ते में हमें एक सामने से गाड़ी भी आते हुए मिल गई थी, जिसको बहुत ही मुश्किल से, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक हम रुके रहे और उसको हमने बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया। उसके बाद फाइनली हम बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे सॉक वैली कहते हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए, और हमने जो फाइनल तकरीबन हट था वहाँ पे हम गए, और वहाँ पे हम रुके। हमने अपने स्लीपर वगैरह पहने ताकि जो है हम पानी में भी ज़रूर उतरेंगे जब यहाँ पे हम आएँ। चाय वगैरह, पकौड़े वगैरह हमने ऑर्डर किए और वो हमने खाए, बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पे हम बैठे, पानी में खेला हमने, यहाँ पे क्रिकेट खेली। जी, इस वक्त मैं सुख वैली में हूँ। सुख वैली आप सिकरदू से पहले राइट टर्न करेंगे तो आपको तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है। कुछ रास्ता आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप थोड़ा सा रोड ऑफ रोड है, कच्चा रोड है, आप उस पर भी आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत वैली है। बहुत ही रात को 11 बजे तक चहल पहल होती है, और यहाँ पे आते हुए आप डिफरेंट और भी कचूरा लेक वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपने स्टे करना है तो बहुत ज़बरदस्त स्टे का सिस्टम है। ये सामने आप टेंट देख सकते हैं, इसमें आपको लाइट भी मिलती है, आपको मैट्रेस भी मिलते हैं, 8 से 10 मैट्रेस मिल सकते हैं। ये 3000 इसका रेट है, और काफ़ी बड़ा और सिक्योर जगह है ये काफ़ी। इसमें इंटरनेट भी यहाँ पे चलता है बहुत अच्छा। अगर आपके पास एटकॉम की सिम है तो 75 GB में आप 500 में डलवाएं और एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत जगह ये, और हमने तो बुकिंग कराई हुई है ऑलरेडी होटल में सिकरदू में, लेकिन आप ये चांस ना मिस कीजिएगा। यहाँ पे 1-2 रात आप लाजमी गुजारें। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, हल्की हल्की ठंड भी है, और नज़ारे भी आप देख सकते हैं। लाइटिंग का सिस्टम भी यहाँ पे है। काफ़ी ऊंची जगह, बहुत ही आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हमने इस खूबसूरत जगह को एंजॉय किया, और यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक नाइट स्टे कर लें। हमारी होटल में ही बुकिंग हुई भी थी, लेकिन मैंने फैमिली को राज़ी करने की कोशिश की कि यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमने चूँकि वहाँ हमारी होटल में बुकिंग है, हमारी चीज़ें वहाँ पे हैं, हमने वहाँ जाना, तो हम वहीं पे स्टे करेंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप स्टे करना चाहें तो बहुत ही जो मुश्किल चीज़ होती है, बंदा ये फैसला करता है कि जगह साफ़ सुथरी हो, ख़तरा ना हो, खाने पीने का अच्छा सिस्टम, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बाथरूम है, वाशरूम है, वो यहाँ पे मुयसर हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बहुत ही साफ़ सुथरा वाशरूम यहाँ पे है, और यहाँ पे इंग्लिश कमोड भी है और फ्लश भी है, और
مسلم شاور، ایوری تھنگ از ویری ویری کلین، اور آپ بہت کمفرٹ فیل کریں گے اس ایریا میں. اور یہاں پہ انٹرنیٹ بھی ہے، جو آپ نے 75 GB کا پیکیج دیا ہے، بہت سپیڈ میں یہاں پہ چل رہا تھا. اور یہاں پہ آپ کو، کیونکہ موبائل کے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ آپ اپنا فون بھول جائیں اور بالکل بند کر دیں، وہ ساری باتیں کہانی ہے. اصل میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ فون کے بغیر اپنا جہاں بھی ٹائم ملتا ہے تو بندہ کہیں کوئی اسٹیٹس دیکھ لیتا ہے، کوئی نیوز دیکھ لیتا ہے. یہاں سوک ویلی سے ہم شام کو یہی پلان ہوا کہ ہم واپس جاتے ہیں، اور ہم وہی مشکل ترین رستوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ رات کو واپس آ گئے. اور رستے سے ہم نے سبزی لے لی، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے خود سے کچھ بنا لیں. اور میں نے خود، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سا ڈنر تیار کیا اور بہت ہی انجوائے کیا. السلام علیکم. another very beautiful morning from سکردو. بہت اچھا موسم ہے آج. کچھ دنوں سے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ دنوں سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن آج ویدر کلیئر ہے، لیکن ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے، کیونکہ جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ادروائز تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن اسٹل اٹس ریزنیبل ویدر. اور یہ پارکنگ ایریا جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، بوٹل نیک ہوٹل کا نام ہے، بہت اچھا ہے. یہ ہماری کار پارک ہے. اور یہاں پہ سکردو میں یہ ہے کہ فروٹس یہاں پہ بہت اچھے ہیں، بہت مزیدار ہیں. ڈفرینٹ چیریز اور ایپریکوٹ، ڈفرینٹ قسم کے فروٹس ہیں. یہاں پارکنگ ایریا میں بھی کچھ فروٹس لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گیس آڑو ہے، یا یہ آڑو ہے یا کچھ اور ہے. اور یہ جو یہاں کی اسپیشلٹی ہے، یہاں پہ چیریز بہت مزیدار ہیں. جب بھی آپ آئیں تو چیریز لازمی یہاں سے آپ کھائیں بھی اور ساتھ لے کے بھی جائیں. یس، یہ چیریز ہیں، ویری نائس. اور یہ کیا ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کھانے کی چیز ہے تو فروٹ ہی، لیکن یہ اسمال ایپلز ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو. میرے خیال میں اخروٹ ہیں کچے، یا کوئی اور فروٹ ہے. مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیا ہے. تو ہم نے پھر صبح اٹھتے ہی خود ناشتہ بنایا، اور ہم نے ناشتہ انجوائے کیا، اور ہم نے پھر تیاری کی اور اپنی گاڑی کو ریڈی کیا، جو جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں. چونکہ آج ہمارا ہائکنگ اور ٹریکنگ کا پلان تھا، اس وجہ سے ہم نے اسی کے حساب سے اپنے پاس چیزیں رکھی، اور ہم اپنے چھٹے دن طرف چل پڑے. ہم نے چونکہ یہ زیادہ دور نہیں ہے، سکردو میں ہی ہے، تو ہم شہر کے ساتھ ہے، تو ہم نے نیچے گاڑی پارک کی. اور ہم نے جب اوپر دیکھا کہ فورٹ تو بہت ہی اوپر ہے اور بہت مشکل راستہ لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور چڑھنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا ویکھی جائے گی، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. تو کافی مشکل راستے تھے، اور ہم جب تھکاوٹ کے باوجود جب ہم اوپر چڑھے، آدھے تک آئے، تو ہم نے جب سکردو کو دیکھا مڑ کے تو مزہ ہی آ گیا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت سکردو، اس میں گرینری اور یہ پہاڑ اور اس کے ساتھ یہ بہتا ہوا خوبصورت دریا پانی. واو واو واو. تو ہم اوپر گئے اور ہم نے یہ ایک بہت ہی اچھا ڈوگرا راج کے زمانے کا یہ ہم نے فورٹ دیکھا. اور اس میں اگر میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس فورٹ میں یہ جو سامنے جگہ ہے، یہاں پہ یہ جو جتنے کمرے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی آرمی ہوتی تھی. جس راستے سے ہم اوپر آئے ہیں، اس کا آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کس طریقے سے اس یہاں تک پہنچا جاتا تھا، اور بیچ میں سے کوئی غار تھا کہ کیا تھا. اس کا راستہ اس فورٹ تک کوئی نہیں تھا، اور یہ سکردو کے بالکل اوپر ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو اس زمانے میں جب یہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا تو یہ ایک مسجد بھی بنائی تھی اس میں. اور اس مسجد کے نیچے تہ خانہ بھی ہے، جسے آپ زندان کہہ سکتے ہیں یا قید خانہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ہے، وہ اندر چھپا ہوا ہے، لیکن اس میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس فورٹ پہ کھڑے ہوں، اس کے اوپر والے
بلائی حصے میں، تو آپ جب دیکھیں تو آپ کو پورا ایک بہت ہی خوبصورت سکردو نظر آتا ہے، جس میں گرینری بھی ہے، جس میں پہاڑ بھی ہیں۔ آرگینک ولیج جانا ہے تو ہم اپنے پلان کے حساب سے آگے تھوڑا سا ریسٹ کیا کسی پتھروں پہ بیٹھ کے، اور ہم آگے چل پڑے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دس از ون آف دا بیسٹ ٹریک ایور آئی ہیو سین۔ اور یہ ایک ایسا ٹریک ہے جس میں بہت ہی ہم نے انجوائے کیا۔ اس میں آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے، اس میں ریت بھی آپ کو نظر آئے گی، اس میں آپ کو جنگل بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو ٹوٹے پھوٹے پل بھی نظر آئیں گے، کہیں لکڑی کے سہارے بھی نظر آئیں گے، اور اس میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی۔ اور یہ آرگینک ولیج کا راستہ ہے، اور آپ اس کو کافی انجوائے کریں گے، اور آپ کو ایک بالکل ایک نئی قسم کی یہاں پہ فیلنگز ملیں گی کہ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ اور واقعی جب آپ تقریباً یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا یہ ایک ٹریک ہے۔ خرپوچو فورٹ بھی گئے تھے، اور وہاں سے ہم یہاں پہ بھی ہم اسی دن واپس اتر کے گاڑی وہیں پہ پارک تھی، اور ہم نیچے یہاں پہ آ گئے۔ وہ فورٹ اوپر ہے، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، جہاں پہ ہم نے فورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں زوم کر کے کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ۔ تو دوستو فائنلی ہم اتنا زبردست ٹریک مار کے ہم آرگینک ولیج پہنچ گئے ہیں۔ یہ جیسے ہی ہم آرگینک ولیج میں داخل ہوئے تو ہمیں بہت ہی ایک خوبصورت احساس ہوا کہ واو کیا جگہ ہے، جیسے بالکل خاموشی، خوبصورت موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ درخت، سائڈوں میں پانی، اور ایک بہت ہی خوبصورت سی آپ کو یہاں پہ ایک فیل ملے گی کہ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ اور جب ہم یہاں پہ دیکھا تو بس کچھ بھی نہیں تھا، سائڈوں پہ پہاڑ تھے، اور پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سی وادی تھی کہ کوئی بچیاں تھیں، وہ پڑھ رہی تھیں، کچھ چیزیں بنا رہی تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگزامز ہیں، یہ پریکٹیکل کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس کی پریکٹیکل کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ یہ دیکھیں ہم کے پی کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ آپ دیہات دیکھیں، یا جو شہر میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس دور دراز علاقے میں بھی رہتے ہوئے یہ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں۔ یقین کریں یہاں پہ جب ہم تھے تو بس دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم کہیں نہ جائیں اور یہیں کے ہو کے رہ جائیں، لیکن جان ادھر تھا ہی، کافی شام ہو گئی تھی، اور 1.5 گھنٹے کا واپسی کا سفر تھا۔ تو اللہ کا نام لے کے ہم واپس نکلے، اور ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہاں پہ ایک اور ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ ہم جائیں، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری گاڑی بار بار ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو لیفٹ والا ٹائر ہے اس میں ہوا کم ہے، آپ دیکھ لیں۔ ایک پنچر تھا، اور ہم نے اس ٹائر کا بڑی مشکل سے یہاں اپنے دھیان رکھنے کہ یہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہوتے ہیں ان پہ کوئی ٹائر والے نہیں ہوتے، تو کچھ گنی چنی شاپس ہیں وہ بھی شام کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ ہمارا سکردو میں آخری دن تھا۔ ابھی ہمارا پلان تھا کہ صبح ہم واپس چلیں گے، اور اسی طرح ہم باٹا کنڈی میں سٹے کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے اگلے دن لاہور کے لیے نکلیں گے۔ تو اسی طرح ہم دوسری خوبصورت صبح ہوئی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نکل آئے، اور بہت ہی صاف ستھرا خوبصورت روڈ ہے، کوئی رش نہیں ہے، اور ہم واپس باٹا کنڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم نے فون پہ بات کر لی ہے اپنے سٹے کے لیے کہ ہم 7 بجے تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں پہ دوستو وہ ہوا جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ہوا یہ کہ واپسی پہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اور روڈ بند تھے، اور ٹریفک جیم تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑیوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پانی میں سے ہم گزریں، کیونکہ پانی پگھل رہا تھا پہاڑوں میں سے، اور بہت سپیڈ میں سڑک سے ہوتے ہوئے دریا میں گر رہا تھا، تو ہر گاڑی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں سے گزرے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک تھی، اور سب کچھ جیم تھا، اور بڑی مشکل سے ہم نے یہاں پہ کئی گھنٹے گزارے، اور یہاں سے ہم نکلے۔ اور اس سے اوپر جو ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی وہ یہ تھی کہ جب ہم
वो बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गई कि हम बाटा कुंडी पहुँचे तो वहाँ रात के 11 बज चुके थे और हमारे होटल वाला ने कहा कि यहाँ पे कोई रूम नहीं है, इस वजह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, छुट्टियाँ थीं, तो सारे लोग जो है निकल के उन्हीं इलाकों में आए हुए थे। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो बाबूसर टॉप तक ही लोग जाते हैं, आगे वो नहीं जाते। तो इस वजह से हमें रूम ही नहीं मिला। हमने सोचा कि हम जाके नारायण में ले लें, लेकिन चूँकि हम आगे आए तो नारायण तक 2 किलोमीटर नारायण से पहले तक रोड मुकम्मल बंद थी। तो हमें काफ़ी देर हो गई। हमने कहा अब ये क्या करें। तो ये सोचते सोचते ना हमें आधी रात को होटल मिला, ना कुछ मिला। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा कि लाहौर 23 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए। दोस्तों, इसके अलावा जब भी सफ़र पे कोई जाता है इस तरह के विज़िट पे, तो वो सोचता है मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग कर जाऊं अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे अगर आपने शॉपिंग करनी है तो बहुत आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे शहद हो गया वो 2 नंबर मिलता है, और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट होता है वो नाम का ही होता है। बाकी सारे वो जैसे बादाम USA के वहीं बिक रहे होते हैं, यहाँ से जाते हैं। कुछ ईरानी चीज़ें यहाँ से जा रही होती हैं। हाँ, आप खुश में वजात कुछ जो वहाँ की लोकल प्रोडक्ट हो सिर्फ वो लें, बाकी चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। और इसके अलावा जो शॉल्स वगैरह होती हैं ये भी सारी यहीं से जाती हैं, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप कह सकें कि मैंने वहाँ से लेनी है। और वहाँ की स्पेशलिटी, हाँ, वहाँ पे आपको जो मिलेगा फ्रूट मिलेगा, जो वहाँ के सेब हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ की चेरीज़ हैं, खुबानियाँ हैं, इस तरह के आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वहाँ पे फ्रूट मिलेगा। लेकिन यह है कि वो आप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वहाँ से आप लेंगे तो यहाँ तक आते आते 2 दिन में वहाँ उसकी क्या हालत हो जाएगी। लेकिन वहाँ से आप उनके नंबर ले सकते हैं और वो आपको होम डिलीवरी भी देते हैं चेरीज़ वगैरह की, और बड़े मुनासिब रेट पे। तो ये आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे जो शॉपिंग है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। खाना शाना वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आपको डिफरेंट फूड मिल जाता है। सब्ज़ियाँ आपको अच्छी मिल जाती हैं। जो दूसरी ग्रॉसरी है जो कि आपको अंडे, दालें वगैरह, अगर इस तरह की आपने कुछ चीज़ें लेनी है वहीं पे यूज़ करने के लिए, तो वो भी आपको मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। जो सिकरदू है एक वो कंप्लीट शहर है, हर किस्म के वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, और डिफरेंट शॉप्स हैं, घर हैं, जहाँ भी ये जितनी भी अट्रैक्शंस मैंने आपको बताई हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लोगों के गांव मिलेंगे, घर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कभी कोई इंसान आया नहीं है। फुल कवरेज है वहाँ पे, जो कि आप वहाँ पे एस्कॉम की सिम लेंगे वो हर जगह पे उसके आपको इंटरनेट भी चलेगा, वहाँ पे आपको फ़ोन भी चलेगा, और आपको फुल कवरेज होगी। लाइट मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नहीं जाती, और उनका यूनिट बहुत सस्ता है, 4 रुपये उनका यूनिट है। और चूँकि वो लोग बहुत गरीब हैं, वो AC वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहाँ AC की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सिकरदू शहर में आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है, वहाँ पे पंखे शंखे होते हैं। जो धूप निकलती है तो आपको गर्मी लगने लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज बादलों के पीछे जाता है तो आपको ठंड लगने लगती है। लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो बहुत ही प्लेजेंट है, वहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। आपको जब आप उनसे मिलेंगे, आप बात करेंगे, तो आपको वो इतना आपका ख्याल रखेंगे कि आपको फील कहीं होने लगेगा कि शायद इनका कोई मतलब है या पैसों के लिए ये करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जो दूसरी चीज़ वहाँ पे मैंने फ़ील की है, मैं पिछले साल हुंजा भी गया था, हुंजरात तक गया था, वहाँ भी मैंने देखा था कि, और यहीं पे जो बल्दिस्तान है, ये जो सिकरदू का एरिया, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि इतना फिरने के बावजूद मुझे कोई एक भिखारी नहीं मिला, और मैं बड़ा हैरान था कि ऐसा क्यों है ये। लेकिन मुझे इसकी रीज़न नहीं समझ आई। लेकिन वहाँ पे कोई भिखारी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ जा रहे होते हैं तो ये जो एरिया है बाबूसर से इस तरफ आपको वहाँ पे भिखारी मिलेंगे, रोड पे भी आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप इस गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में दाखिल होंगे तो आपको उसके बाद जितना मर्ज़ी करें, आपको कहीं पे कोई भी मांगने वाला या भिखारी नहीं मिलेगा।
اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں یہاں پہ، زیرو کرائم ریٹ ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، غریب ضرور ہیں لیکن بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ دوستو ویسے تو میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا ٹریولنگ کی، نہ میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی ہے، لیکن اپنی جو مجھے سمجھ آئی میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی پھر کسی سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔